बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लाइफ एंड लिविंग करिकुलम 1 के पार्ट 2 का आज हमारा 6th सेशन है, छठा सेशन है। और आज हम इंशाअल्लाह जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जिस टॉपिक को हम इंशाअल्लाह कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में, नॉट डिटेल, हम बस उसका इंट्रोडक्शन इंशाअल्लाह उसको कवर करेंगे, वो है इस्लाम और सेक्युलरिज़म। इस्लाम का ऑब्वियसली तारुफ़ हमने पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं और मेरा ख़्याल है उस पर तारुफ़ करने की या बात करने की, डिस्कशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलरिज़म हम इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ उस हवाले से भी गुफ्तगू साथ साथ करते जाएंगे। तो आज जो बेसिकली हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो बेसिकली सेक्युलरिज़म है। What is actually secularism and where does it actually negate Islam and where does it actually clash or repel Islam? हम इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम सेक्युलरिज़म को डिफ़ाइन कर देते हैं, उसका मफ़हूम समझ लेते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। So let's talk about the meaning and conceptualization of secularism, what secularism is all about and what is the objective of this phenomena. Secularism की मुख्तलिफ तारीफ़ें की गई हैं, मुख्तलिफ उसकी डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन जो बड़ी सिंपल सी है वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और आपके नोट्स में भी इंशाल्लाह वो मौजूद है, और वो डेफिनेशन ये है कि सेक्युलरिज्म इज़ इन फैक्ट indifference to or rejection or exclusion of religion and religious considerations. बड़े सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं सेक्युलरिज्म नाम है दीन या दीनी एतबारात, यानी उसकी दीनी रिलीजियस कंसिडरेशंस हैं, उनको गैर अहम समझना, उसको रद्द कर देना या उनको अपनी ज़िंदगी से एक्सक्लूड या ख़ारिज कर देने का नाम बेसिकली सेक्युलरिज्म है। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें और डिस्कस करें या समझने की कोशिश करें तो सेक्युलरिज्म सिंपली ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये प्रपोज करता है, ये प्रेजेंट्स करता है कि आप अपनी ज़िंदगी से, और ख़ास तौर पे जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हम सोशल लाइफ की बात करते हैं, कि आप अपनी सोशल लाइफ से रिलीजन को या रिलीजियस कंसिडरेशंस हैं उसको खारिज कर दें, उसको एक्सक्लूड कर दें या उसके बारे में इनडिफरेंट हो जाएं, उसको गैर अहम समझना शुरू कर दें। यानी आप देखें कि ज़िंदगी इंसान की आम तौर पे वो दो तरह की होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है और एक सोशल लाइफ होती है, यानी एक इनफरादी ज़िंदगी होती है और एक इज्तिमाई ज़िंदगी होती है। सेक्युलरिज्म बेसिकली प्रपोज क्या करता है? सेक्युलरिज्म बेसिकली प्रपोज ये करता है कि आपकी ज़िंदगी से रिलीजन या रिलीजियस कंसिडरेशंस हैं उनको एक सेकेंडरी इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए, उसको गैर अहम समझा जाना चाहिए। अगर आप फ़र्ज़ करें अहमियत देते भी हैं तो उसको ठीक है अपनी पर्सनल लाइफ तक अहमियत दें, लेकिन उसको बिल्कुल किसी ना किसी अंदाज में सोशल लाइफ में बिल्कुल भी दाखिल ना करें। अपनी सोशल लाइफ यानी जो आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी है, ऐसी लाइफ जिसके अंदर आप दूसरों के साथ लेन देन करते हैं, कुछ मामलात करते हैं, उसमें रिलीजन को या रिलीजियस कंसिडरेशंस को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दें। दिस इज़ व्हाट सेक्युलरिज्म इज़ ऑल अबाउट। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर आप बात करें तो सेक्युलरिज्म लादीनियत का नाम है। लादीनियत का मतलब क्या है कि नॉन रिलीजियसनेस, यानी हम रिलीजियस नहीं होने चाहिए, हमें दीनदार नहीं होना चाहिए, बल्कि बेदीनी का नाम है। सिंपली सेक्युलरिज्म कहता है बेदीन हो जाओ, दीन को कंसिडर ना करो, अहमियत ना दो। अहमियत देनी भी है तो पर्सनल लाइफ में ठीक है दो, अपने घर की चार दीवारी के अंदर जो करना चाहते हो करो, नमाज़ें पढ़ना चाहते हो, रोज़े रखना चाहते हो, ज़कात देना चाहते हो, पर्सनल लाइफ है, तुम्हारे पर्सनल मैटर्स हैं, उसको सॉल्व करो। लेकिन जब आप सोशल लाइफ में आएंगे, व्हेन यू गोइंग टू डील विद द अदर पीपल, जहाँ पे आप लोगों के साथ मामलात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, रिलेशनशिप्स डेवलप करेंगे, चाहे वो बिजनेस रिलेशंस हो, पॉलिटिकल रिलेशंस हो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हो, किसी भी एतबार से जो भी सोशल मैटर्स हैं उसके अंदर कम से कम रिलीजन को ना डालें, रिलीजन को एक्सक्लूड कर दें। दिस इज़ व्हाट सेक्युलरिज्म इज़ ऑल अबाउट। और इसका हदफ क्या है? ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल, जब आप इसके मीनिंग को समझ लेंगे
تو آبویسلی اس کا ہدف اور آبجیکٹو سمپل یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ یا لوگوں کا سینٹر آف اٹینشن یا لوگوں کا جو فوکس ہے اس کو آخرت سے ہٹا کے دنیا کی طرف کر دینا، یہ بیسکلی پرائمری آبجیکٹو ہے سیکولرزم کا، جیسا کہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی اور اسی طریقے سے دیگر ایون آپ کے جو انسائکلوپیڈیاز ہیں، جس طرح انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، اس میں بھی یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ ڈو ناٹ گیو امپورٹنس ٹو دا ریلیجن، ریلیجس کنسیڈریشنس کو نکالو، ریلیجس فگرز جو ہے ان کو غیر اہم سمجھو، ان کو اہمیت نہ دو، ان کی ریفرنس، ان کی رسپیکٹ اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو سمپلی فوکس آن دس ورلڈ. اور یہی اس کا آبجیکٹو ہے کہ لوگوں کی توجہ دنیا کی طرف مرکوز کرو، آخرت سے ہٹا دو، دین سے ہٹا دو، جو نظر آتا ہے اسی کو حقیقت سمجھو، اسی کو ریالٹی کنسیڈر کرو، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ایکسکلوڈ کر دو یا ریجیکٹ کر دو یا کوشچن کرو یا اس کو جو ہے اپنی زندگیوں سے نکال دو. تو بیسکلی یہ ہے سیکولرزم کا بیسک میننگ اور آبجیکٹو. اب آئیے ڈسکشن کرتے ہیں، تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم کو کون سی چیز فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، کون سا ایسا نظریہ ہے مذاہب میں یا ریلیجنز کے اندر جو سیکولرزم کو پروموٹ کرتا ہے یا سیکولرزم کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کو پنپنے یا اس کو پروان چڑھنے کا موقع دیتا ہے. دیکھیے، کسی بھی معاشرے میں کوئی اتنا انفلوئنشل نظریہ یا آئیڈیالوجی وہ اتنے آرام سے جڑ نہیں پکڑتی، وہ اتنے آرام سے اس کو پبلک ایکسیپٹنس یعنی اس کو وائڈ ایکسیپٹنس نہیں ملتی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بہت ہی انفلوئنشل آئیڈیا میں پریزنٹ کروں اور اس کو بلکہ کوئی بھی آئیڈیا تب تک انفلوئنشل ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ سوسائٹی کے کچھ ایلیمنٹس ایسے نہ ہوں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، جو اس کو سپورٹ کریں. سوسائٹی کے کچھ ایسے نظریات نہ ہوں جو ان کو سپورٹ نہ کریں. بالکل ایلین نظریہ آپ پریزنٹ کریں گے تو اس نظریے کو ایک دم ایکسیپٹنس نہیں ملتی، بلکہ بہت زیادہ ریزسٹنس ملتی. اس کی بڑی سمپل سی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو اے لوگوں اور تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو لوگوں نے اس کو کیا کہا؟ لہذا جمعتنا، لوگوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ہمیں اس چیز کے لیے جمع کیا؟ یہ کیسی آپ عجیب بات کر رہے ہیں، یہ تو ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت ایلین ہیں، بہت نئی ہیں، ہم نے کبھی اس سے پہلے یہ والی باتیں نہیں سنی. ان ادر ورڈز سوسائٹی یہ کلیم کر رہی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نظریات ہیں، جو آپ توحید کا نظریہ پیش کر رہے ہیں، یہ ایک ایلین نظریہ ہے، یہ ایک نیا یا جدید یا انوویٹو نظریہ ہے، اس کی کوئی پہلے بنیاد نہیں ہے، اس لیے اس کو ایکسیپٹنس ملنا یا اس کو ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ غیر فطری، ان نیچرل. سوسائٹی کے اندر اس کو اتنے آرام سے ایکسیپٹنس نہیں مل سکتی. قرآن مجید نے اس کا کیا جواب دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ قرآن مجید نے بڑا سمپل سا اور بڑا آسان سا جواب دیا. قل ما كنت بدعا من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں کوئی آپ کی طرف نیا رسول نہیں بنا کے بھیجا گیا. I am not a new prophet. I am not bringing something new. میں کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں دے رہا جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوئی. نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک تمام پیغمبر اور رسولوں نے یہی میسج دیا ہے اور یہی پیغام لے کے آئے ہیں. یہ ایلین نہیں ہے، یہ کوئی نظریہ پرانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا نظریہ ہے، جس کو آپ بڑے پراؤڈلی پروفیس کرتے ہو اور جس کو آپ بڑے پراؤڈلی پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو اور کلیم کرتے ہو کہ آپ اس سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہو. تو اس چیز کو جب آپ سامنے رکھیں تو یعنی شریعت نے جو رسپانس دیا وہ رسپانس بھی یہ تھا کہ یہ نظریہ آلریڈی اس کی بنیادیں فاؤنڈیشن سوسائٹی میں موجود ہیں. اور یہی ہوا کہ اسی وجہ سے آغاز میں تو ایسے ہی فیل ہوا جیسے کہ ایک ایلین نظریہ ہے جس کی وجہ سے ریزسٹنس آئی، لیکن الٹیمیٹلی چونکہ یہ نظریہ ایک نیچرل نظریہ تھا،
ایک ایسی آئیڈیالوجی تھی جو تمام پیغمبروں نے لوگوں اور معاشروں تک پہنچائی تھی. اس وجہ سے یہ آگ کی طرح بعد میں سپریڈ ہوا, جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی. تو ایکسیپٹنس بہت جلدی اس کو مل گئی. بالکل اسی طریقے سے سیکولرزم, میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کانسیپٹ یا کوئی بھی نظریہ, کوئی بھی آئیڈیالوجی, اس کو کسی معاشرے میں پنپنے کے لیے کوئی فیسیلیٹیٹنگ یا سپورٹنگ نظریات ہونے چاہئیں, اور ہوتے ہیں جو اس کو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے سیشنز میں بات کی تھی کہ ماڈرنزم بیسکلی ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی, جدیدیت, اور اس ماڈرنزم کا ایک پروڈکٹ تھا, بائی پروڈکٹ تھا, وہ تھا سیکولرزم, جس میں ریلیجن کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. جب ماڈرنزم کو اتنی زیادہ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹنس مل رہی ہے آلریڈی, اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو اس کے بعد سیکولرزم ایکسیپٹ کرنا آپ کے خیال میں کیوں مشکل ہوگا؟ وہ بالکل اسی کا ہی پروڈکٹ ہے, اسی کا رزلٹ ہے, اسی کی سپورٹنگ ایک آئیڈیالوجی. تو بہرحال ماڈرنزم کی تو بات ہم نے پہلے کر لی. ایک اور چیز جو خاص طور پہ ریلیجنز کی طرف سے, یا آپ سمجھ لیں روایات کی طرف سے, یا ہماری ٹریڈیشنز کی طرف سے جو خاص طور پہ اس نظریے کو سپورٹ ملی, وہ کانسیپٹ اور نظریہ رہبانیت کا نظریہ تھا, جس کو موناسٹسزم بھی کہتے ہیں, سیلیبسی بھی کہتے ہیں. اور اسی کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک, معروف مقارن ادیان یعنی کمپیریٹو ریلیجن کے ایکسپرٹ ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں, نوٹس میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ موسٹ آف دا میجر ریلیجنز دے سے if you have to come closer to God Almighty, you have to renounce the world. You have to lead a life of celibacy or monasticism. کیا مطلب ہے کہ موسٹ ریلیجنس, اور خاص طور پہ ہم ویسٹ کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو ہم کرسچینٹی کی بات کریں گے. موسٹ ریلیجنس, ان کا کلیم تو موسٹ ریلیجنس کے بارے میں ہے, ہم کرسچینٹی کو اسپیسیفکلی یہاں پہ بات کریں گے, کہ اس میں یہ نظریہ موجود تھا کہ اگر آپ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں, if you want to have a success of the hereafter, then it is incumbent, it is necessary, it is an obligation کہ آپ اس دنیاوی زندگی کو ڈیناؤنس کریں, اس کو اہمیت کم دیں, اس کو ریجیکٹ, اس کو سیکنڈری سمجھیں, اور اس کو زیادہ, جسے کہتے ہیں اس پر زیادہ, یعنی اس کو اہمیت نہ دیں. لیڈ دس لائف, اس لائف کو چھوڑیں. آپ کو دنیاوی زندگی کو خراب کریں گے, دنیاوی زندگی کو اس کے بارے میں انڈیفرنٹ ہوں گے, اس کے بارے میں انکنسیڈریٹ ہوں گے, تو تب جا کے آپ کو اخروی زندگی اور اس کی بینیفٹ آپ کو ملے گی. یعنی آپ کو دنیاوی زندگی کی کاسٹ پہ اخروی زندگی اس کا بینیفٹ ہو سکتا. یہ رہبانیت کا کانسیپٹ ویسٹ میں موجود تھا, کرسچینٹی میں موجود تھا. اسی لیے جیسے ہی سیکولرزم کا نعرہ لگا, ماڈرنزم نے ایک پروڈکٹ پیش کیا, تو رہبانیت ایک ملتا جلتا کانسیپٹ تھا جس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور اس طریقے سے ویسٹرن سوسائٹی یا سویلائزیشن نے اس کو کیا کیا, اس سیکولرزم کانسیپٹ کو اڈاپٹ کر لیا. کیسے؟ رہبانیت تو یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی اسلام کو, اپنے دین کو اپنی ذات تک محدود کر دو. اپنے آپ کو لے جاؤ جنگلات میں, اور 24/7 24 گھنٹے, تمام دن اور گھنٹے اور وقت آپ نے کس پہ لگانے ہیں؟ بس اللہ اللہ پہ لگاؤ. آپ کی سوسائٹی کیا کہتی ہے, آپ کی سوشل نیڈز کیا ہے, آپ کی فیملیز کیا ہیں, یہ سب جو ہے ان چیزوں سے باہر نکلو, اور اپنی پرسنالٹی یعنی اپنی پرسنل لائف کی پرفیکشن اور اس کے کمال تک پہنچو. یہ موناسٹسزم ہے, یہی رہبانیت. اور اگر آپ دیکھیں تو سیکولرزم بھی ایگزیکٹلی یہی ہے, یعنی اس کا بھی ریزلٹ یہی ہے, آلدو ڈفرینٹ چیز ہے. یہ رہبانیت کا کانسیپٹ یہ ریلیجس لوگوں کا کانسیپٹ ہے, اور سیکولرزم بیسکلی ماڈرنسٹ یا پھر نان ریلیجس لوگوں کا کانسیپٹ ہے, آئیڈیالوجی ہے, لیکن ریزلٹ سیم ہے, پروڈکٹ سیم ہے. سیکولرزم بھی یہی کہتا ہے کہ اپنی پرسنل لائف, ریلیجن کو اپنی پرسنل لائف تک محدود کر دو, اور رہبانیت موناسٹسزم بھی یہ کہتا ہے کہ اپنی پرسنل لائف تک اپنے ریلیجن کو محدود کر دو. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی بادرڈ کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. جنگلات میں نکل جاؤ, اللہ اللہ کرو, بنیادی جو آپ کی عبادات ہیں بس اس پہ فوکس کرو, اپنی پرسنل گرومنگ پر بات کرو. سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کے درمیان افیئرس کیسے چل رہے ہیں, اکنامکس کیسے چل رہے ہیں, پالیٹکس کیسے چل رہے ہیں, اس چیزوں کو اہمیت نہ دو, اس چیز کو جو ہے نظر انداز کر دو. دس از وٹ ایگزیکٹلی رہبانیت از آل اباؤٹ.
لیکن اور سیکولرزم بھی ایگزیکٹلی یہ کہتا ہے، رزلٹ چونکہ سیم ہے تو رہبانیت نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا، خاص طور پہ کرسچینٹی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی آلریڈی موجود تھی، پریویل کر رہی تھی سوسائٹی میں، اور ماڈرنزم کی تحریک ویسے ہی چلی تھی خلاف کرسچینٹی کے. تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ریلیجن کو ویسے ہی ایکسکلوڈ کیا. ریلیجن کو ایکسکلوڈ اور اس کو امپورٹنس ختم کرنے یعنی اس کی امپورٹنس کم کرنے کے ساتھ ساتھ آبویسلی ریلیجن میں بھی کوئی ایسی جان نہیں تھی، کوئی ایسی پاور نہیں تھی، بلکہ ریلیجن کے بھی رہبانیت کے کانسیپٹ نے اس کانسیپٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور سیکولرزم ایک بڑے آرام سے جو ہے سوسائٹی کے اندر اس نے اپنی جڑیں پکڑ لی. اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام نظریہ پیش کرتا ہے دین کا. اسلام مذہب کی بات ہی نہیں کرتا، وہ ریلیجن کی بات ہی نہیں کرتا، بلکہ بعض مفکرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن ورڈ یوز کرنا ہی اسلام کے لیے درست نہیں. اسلام جو ہے وہ بات کرتا ہے ایک مکمل نظام زندگی کا، وہ بات کرتا ہے ایک پورے کوڈ آف لائف کا، وہ بات کرتا ہے کہ یو ہیو ٹو فالو ریلیجن، ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اپنے مرضی کا ریلیجن نہیں ہونا چاہیے، اپنے مرضی کا دین نہیں ہونا چاہیے کہ میں جہاں پہ اچھا لگا میں وہاں پہ اسلام کو اڈاپٹ کر لوں، جہاں پہ اسلام مجھے مشکل لگتا ہے میں وہاں پہ اس کو چھوڑ دوں. مثال کے طور پہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے روزہ رکھنا، میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن افطاری ظاہر ہے ایک مزے کا کام ہے تو میں افطاری کر لیتا ہوں، ساروں کے ساتھ بیٹھ کے میں انجوائے کرتا ہوں، کھانوں کو انجوائے کرتا ہوں. رمضان المبارک مجھ سے ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ میں اس کے لیے محنت کروں، کوشش کروں، میں اس کے لیے بہت سی سیکریفائسز کروں، مجھ سے وہ نہیں ہوتی. لیکن ہاں، عید منانا بھی چونکہ سنت ہے تو میں عید منا لیتا ہوں، کیونکہ وہ مزے کا کام ہے، وہ میری پسند کا کام ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو یہ والی باتیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اپنے مرضی کا دین نہ بناؤ بلکہ اسلام کو پورا لو. یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اے ہول پیکج. اسلام کہتے ہیں کہ پرسنل لائف میں، سوشل لائف میں، ہر جگہ پہ، ہر ایسپیکٹ پہ، ہر واک آف لائف میں میری بات مانو گے تو مسلمان ہوگے، اگر اپنے آپ کو جھکاؤ گے تو مسلمان ہوگے. کسی جگہ بھی اگر مجھے ایکسکلوڈ کرو گے یا مجھے نظر انداز کرو گے، میرے بارے میں انڈیفرنٹ ہوگے، مجھے ایکسکلوڈ کرو گے یا مجھے اہمیت نہیں دو گے، اٹس ناٹ گونا ورک. آپ مسلمان نہیں ہو، آپ اپنے آپ کو مسلمان یا مومن نہیں کہہ سکتے اس انداز میں. آپ بظاہر مسلمان ہوگے، برائے نام مسلمان ہوگے، لیکن حقیقت میں آپ کا اسلام جو ہے اٹس ناٹ دیٹ اسلام دیٹ آئی وانٹ، دیٹ اللہ سبحانہ و تعالی وانٹس فرام اس. حق تقاتے، اتقوا اللہ حق تقاتے. اے لوگو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. فیئر اللہ the way he should be feared. تو رہبانیت کے کانسیپٹ، اسلام جو ہے، اسلام سیکولرزم کے بڑے فنڈامنٹل لیول پہ جا کے اسے ڈسکری کرتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ والی بات ہی ختم کہ کس کی بات ہے، کس کی بات اہمیت ہے، کون سی بات، بلکہ ایون اسلام کہتا ہے میرے حکم کے بارے میں کچھ حکم کو اہمیت دینا، کسی حکم کو کم اہمیت دینا، یہ صرف یہ غلط بات. ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اس بارے میں بہت زیادہ کنسرن تھے کہ کوئی بندہ کہے جی یہ چیز فرض ہے، یہ سنت ہے، اس کی اہمیت کم ہے، اس کی، وہ کہتے تھے نہیں، ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نبی کی سنت میں ہے، اسلام میں موجود ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یو ہیو ٹو گیو اٹ این امپورٹنس، دیٹس اٹ، اینڈ آف اسٹوری. فرض، سنت، مکروہ، مستحب، یہ ساری تو ٹرمینالوجیز بعد میں بنی جا کے، اور اس کی کیا ریزنس تھیں، ایک پوری ایک الگ سائنس ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، یہ پوری ایک الگ چیز ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اسلام کی ایک ایک چیز جو ہے آپ کو فالو کرنی ہے. آپ کو کھانا کس طرح، آپ نے سونا کس طرح، آپ نے پینا کس طرح، آپ نے لیٹنا کس طرح، آپ نے قضائے حاجت کے لیے کیسے جانا ہے، آپ نے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، یہ پرسنل لائف آپ کی کیا ہے، آپ کی عبادات کیسی ہونی چاہیے، آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، آپ کا گفتار کیسا ہونا چاہیے، آپ کی بات کیسی ہونی چاہیے، آپ کے آداب اور اخلاق کیا ہونے چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ نے اپنی سوشل لائف کیسے گزارنی ہے، آپ کے اکنامکس کیسے چلنی چاہیے، آپ کے تجارت کیسی چلنی چاہیے، آپ کی پالیٹکس کیسے چلنی چاہیے، آپ کی ایک ایک چیز کیسے چلنی چاہیے. دس از واٹ اسلام وانٹس ایگزیکٹلی ود ایکول امپورٹنس. اگر آپ دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہو، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر جاؤ، جو مرضی مذہب پسند ہے وہ اس کو اپنا لو. تو اسلام جو ہے وہ بڑے فنڈامنٹل لیول پہ اس پہ کام کرتا ہے. اور اسلام چونکہ اتنی آپ سے کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ریکوائر کرتا ہے، اسی لیے اسلام جو ہے وہ آپ کو ایسی زندگی کا ماڈل نہیں پیش کرتا جو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل ہو. اتنی ڈیڈیکیشن اور اتنی کمٹمنٹ تو
مطلب بظاہر اگر آپ کانسیپچولائز کریں اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ یعنی یار یہ کیسے بندہ کر سکتا ہے. لیکن اسلام نے اتنی بیوٹی اور اتنی پرفیکشن ہے اس کے اندر, کیونکہ اللہ کا بنا دیا ہوا قانون اور زندگی ہے, اس میں اتنا خوبصورت بیلنسڈ ہے, اس میں اتنا خوبصورت یعنی بیلنس ہے, اور اس میں یعنی جسے کہتے ہیں آپ سمجھ لیں توازن ہے, کہ آپ اسلام میں بہت پرفیکٹلی, بلکہ اسلام پر جب عمل کرتے ہیں تو اسلام آپ کی سوشل لائف, آپ کی پرسنل لائف کو بھی پرفیکٹ کر دیتا ہے. اور اسلام رہبانیت کو بالکل نہیں مانتا. اسلام کہتے ہیں رہبانیت ان نیچرل سسٹم ہے, یہ ایکسٹریمزم ہے, یہ اپنی پرسنل لائف کو اہمیت دینا اور سوشل لائف کو اگنور کر دینا, اور پرسنل لائف کو بھی ایسی اہمیت دینا جس کو اسلام نے اہمیت نہیں دی ہے, جس کو اسلام نے کنسیڈر نہیں کیا. دیٹ از رانگ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کرسچنس کو خاص طور پہ کرٹیسائز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, رہبانیت کو انہوں نے خود گھڑ لیا. they innovated themselves, they created this concept by themselves. ما كتبناها عليهم, ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا یہ رہبانیت کا کانسیپٹ, ہم نے ان کو لازم نہیں کیا تھا کہ we have to live a monastic life الا ابتغاء رضوان اللہ. ہاں انہوں نے انٹینشن اس کی اچھی تھی, ان کی لوگوں کی اچھی, یعنی کرسچنس نے کام کیا اچھی انٹینشن سے تھا, مقصد ان کا اچھا تھا, اللہ کی عبادت مقصد تھا, اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا, لیکن طریقہ غلط تھا. فما رعوها حق رعایتها, پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے. انٹروڈیوس تو کروا لیا, جس طریقے سے عیسائیت کے اندر رہبانیت کا ایک پروڈکٹ تھا, مناسٹسزم کا ایک پروڈکٹ, مناسٹک لائف کا ایک پروڈکٹ یہ تھا کہ شادی نہ کرو. شادی کرنے سے گھریلو ذمہ داری آپ کے اوپر پڑ جائے گی, آپ کو بچوں کو جو ہے ان کے ضروریات کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا, آپ کو ایک سوشل لائف لیڈ کرنی پڑے گی, اسے جان چھڑا لو. تو انیچرل. لیکن ہوا کیا کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے اس کانسیپٹ کو بڑا اچھا سمجھ کے, نیکی سمجھ کے اڈاپٹ کیا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص اور ڈیڈیکیٹ کر دو, اور سوشل لائف سے آزاد ہو جاؤ, اپنی آپ کو بس لٹا دو اللہ کے لیے, اور دنیاوی معاملات کو بالکل ہی چھوڑ دو. ہوا یہ کہ عملی طور پہ تو انہوں نے کرنے کی, یعنی کانسیپچولائز تو اس کو کرنے کی کوشش کی, لیکن عملی طور پہ جب اس پر عمل کی بات آئی تو عمل میں وہ فیل ہو گئے. ظاہر ہے ان نیچرل سسٹم تھا, آپ کی ضروریات ہیں, آپ کی جنسی ضروریات ہیں, آپ کی ڈیزائرس ہیں, آپ کیسے فلفل کرو گے؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا, غلط کام, زناکاری کے کام کرنے شروع کر دی. کرسچن آرتھوڈاکسی کے اندر ابھی بھی یہ چیزیں, یہ کانسیپٹس موجود ہیں. کلاسیکل ان کے ٹیکسٹ اٹھا کے دیکھیں, اس میں چیزیں موجود ہیں. تو ہوا یہ کہ جن لوگوں نے مناسٹک لائف گزاری تھی, انہوں نے پھر اللہ معاف کرے غلط کام شروع کر دیے, کہ جو نیچرل, آپ کی جو نیچرل انسٹنکٹس ہیں, آپ ان کو تو ایک حد سے زیادہ دبا نہیں سکتے. اسلام نے اس چیز کو غلط کیا. اللہ کہتے ہیں, اسی لیے اللہ نے آگے سے کہا فما رعوها حق رعایتها, پھر اس کا حق نہیں ادا کر سکے. ان کو چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے کیا تھا تو پھر کر کے دکھاؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ نیچرل زندگی اور تم کر سکتے ہو, اللہ کو اس طرح خوش کر سکتے ہو, کر کے دکھاؤ. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں جنہوں نے اچھا کام کیا ان میں سے, جو نیک تھے, ایمان والے تھے, ان کو تو ہم نے اجر دے دیا, ان کی محنتوں کا سرمایہ جو ان کا بندہ تھا ان کو دے دیا. لیکن وکثیر منہم فاسقون, اکثریت ان میں سے ایسی تھی جو فاسق تھے, جو برے لوگ تھے, جو اس کا حق نہیں ادا کر سکے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی سے اور اپنے اسوے سے یہ ثابت کیا کہ یو ہیو ٹو لیڈ اے لائف دیٹ از نیچرل, اپنی پرفیکٹ, اپنی پرسنل اور اپنی سوشل لائف میں بیلنس کریٹ کرنا. اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوگا. جہاں پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہٹیں گے, جس طرح عیسائیوں نے ہٹا, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت سے دور ہٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت چھوڑی, تو کیا رہبانیت کی طرف چلے گئے. بالکل اسی طریقے سے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑیں گے, آپ کی زندگی سے بیلنس ختم ہوگا, آپ ایکسٹریمزم کی طرف جائیں گے. یا تو آپ پرسنل لائف کو ہی سب کچھ سمجھ لیں گے اور رہبانیت کا کانسیپٹ سمجھ لیں گے, یا ہمارے ہاں ایک دوسری ایکسٹریمزم بھی ہے, جو لوگ صرف سوشل لائف کو اہمیت دیتے ہیں, سوسائٹی کے اندر بس اس کو اچھائی کو اہمیت دیتے ہیں, اپنی پرسنل گرومنگ پر ورکنگ ہی نہیں کرتے. تو وہ ایک ہپوکریسی کی طرف چلے جاتے ہیں. بظاہر لوگوں کے سامنے بڑے اچھے ہوتے ہیں, سوشل ڈیلنگز میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن اپنی پرسنل لائف, جب وہ اکیلے ہوتے ہیں, جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو, جو ہے اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں.
پھر وہ سوشل لائف میں ہی اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھے ہوتے ہیں، پرسنل لائف کے اندر پھر ان کا معاملہ وہ خراب ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیلنس کو آپ نے پریزنٹ کیا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو ایک وسط امت وسط بنایا، ایک معتدل. اور اس کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر بڑے بڑے مفسرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی امت جو معتدل امت ہے، جو بیلنسڈ ہے، جو ایکسٹریمزم سے دور ہٹنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ آپ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش کر. جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے آخرت کی تیاری کرو، اس کو اہمیت دو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ اس کو مت بھولو. تو دنیاوی جو زندگی ہے اس کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. یو ہیو ٹو آخرت پر آخرت کے لیے ورکنگ کرنی ہے، نیچرلی وہ اصل لائف ہے. لیکن الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آپ نے آخرت میں آخرت کو حاصل کرنا ہے دنیا سے جاتے ہوئے، دنیا کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا. دنیاوی زندگی ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس انداز میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، وہ کر کے ہم نے جو ہے وہ آخرت کو جو ہے حاصل کرنا ہے. that is what is actually required from us. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے اسلام کی بہت سی مثالیں ہیں، نوٹس میں موجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے مناسٹسزم کے خلاف جو عیسائیت نے کانسیپٹ پیش کیا تھا کہ شادی نہ کرو. قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ شادی کو اہمیت دی اور آپ نے شادی جلدی کرنے کی اہمیت دی، بیکاز دیٹس نیچرل ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی نیڈ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابی آئے. حدیث صحیح بخاری کی ہے، اوتھینٹک ہے بالکل، آپ کے نوٹس میں موجود ہے، اس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 صحابیوں کا ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا. اور وہ کون سے 3 صحابی تھے؟ محدثین بیان کرتے ہیں، ایک ان میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ایک سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما تھے، ایک اسی طریقے سے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 صحابی اللہ کے رسول کے گھر میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، ہماری مائیں، وہ موجود تھیں گھر میں. تو جا کے پوچھا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات کا جو معمول ہے عبادات کا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا دن کیسے گزرتا ہے، اور خاص طور پہ جو عبادات آپ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا، جب ان کو بتایا گیا اور ان کو ڈیٹیل بتائی گئی کہ اللہ کے رسول یہ کام کرتے ہیں، یہ عبادات کے کام کرتے ہیں، کأنہم تقالوها، جب انہوں نے اس کو سنا تو انہوں نے اس کو ہلکا جانا، اللہ کے رسول کی عبادات کو ہلکا جانا. انہوں نے کہا یہ کون سی یہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نبی ہیں تو کوئی بہت ہی ایکسٹراڈنری قسم کی عبادات کرتے ہوں گے، یہ تو بڑی نارمل سی عبادات ہیں، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں عبادات، فرق کیا ہے؟ وَأَيْنَ نَحْنُ مِن نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور اللہ کے رسول کے ساتھ کمپیریزن کیا ہو سکتا ہے؟ پھر خود ہی جسٹیفائی کیا. پہلے تو کہا کہ یہ تو نارمل سی عبادات ہیں، پھر اس کو خود ہی جسٹیفائی کیا، اور جسٹیفائی کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اتنی جسٹیفائی کرتی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ کو اتنی نیکیوں کی عبادات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے سارے گناہ اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف ہو گئی. لیکن ہمارے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، ہمیں یہ سرٹیفکیٹ، ہمیں یہ کنفرمیشن نہیں ملی کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں، یہ جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ بھی انف ہے، مور دین انف ہے ہمیں، لیکن اس سے بہت زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو گو بیونڈ دیٹ. تو اسی پیشن میں آ کے، اسی انتھیوزیازم میں آ کے انہوں نے کہا، ایک صحابی نے کہا
اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، انہوں نے کہا کہ میں پوری رات قیام کروں گا، آج کے بعد سے میں عہد کرتا ہوں، یا پھر میں آج کے بعد سے یہ فائنلائز کرتا ہوں، یا میں یہ اپنے لیے چوز کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، آرام نہیں کروں گا، بلکہ میں پوری رات قیام کروں گا، تہجد پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول تو سوتے بھی تھے، آپ قیام بھی کرتے تھے، لیکن میں پوری رات قیام کروں گا، مجھے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، آرام نہیں کروں گا، پوری رات قیام اللیل ہوا کرے گا۔ وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، میں پورا سال وہ روزے رکھوں گا اور میں کوئی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، جیسے تو رمضان المبارک میں ہم رکھتے ہیں پورے مہینے کے، لیکن میں پورے سال کے رکھوں گا، درمیان میں کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ وقال آخر، اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے دور رہوں گا اور میں آج کے بعد دوبارہ شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو عورتیں ہیں بھی ان کو بھی چھوڑ دوں گا۔ مقصد کیا ہے ان تینوں کا؟ آبجیکٹو کیا ہے؟ آبویسلی آبجیکٹو بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو 100% ڈیڈیکیٹ کرنا یا کمٹ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے، عبادات کے لیے، اپنی پرسنل لائف جو ہے اس پہ فوکس کرنا، پرسنل گرومنگ کے اوپر، اپنی سوشل لائف کو تھوڑا سا آؤٹ کر دینا، کیونکہ آبویسلی ایک بندہ اگر پوری رات قیام کرے گا، پوری رات عبادات کرے گا، سوئے گا نہیں، آرام نہیں کرے گا، تو صبح اٹھ کے کیا کرے گا؟ آبویسلی وہ صبح آرام کرے گا، اپنی اس کی سوسائٹی، اپنی سوشل لائف افیکٹ ہوگی، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر، اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ کی عبادات ہے، سوشل لائف کمپرومائز ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ہمیشہ روزانہ روزے رکھے گا، تو روزے کی وجہ سے جو مرضی کر لیں آپ، روزے کی وجہ سے آپ کو کمزوری ہوتی ہے، آپ کی جسمانی کمزوری ہوتی ہے، یو آر انیبل ٹو ڈو سو مینی ٹاسکس، آپ اپنی سوشل لائف، اپنی سوسائٹی کے اندر اتنے اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے روزانہ اگر آپ روزہ رکھیں تو، آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا تو آبویسلی میرے پر کوئی ضروریات نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر آئے، تشریف لائے آپ نے یہ سنا، آپ کی ازواج، آپ کی وائفز جو تھیں، انہوں نے بتایا، ہماری امہات نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ناراض ہوئے، اور آپ نے ان صحابیوں کو بلایا اور انہوں نے کہا انتم قلتم کذا وکذا، کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل کی ہیں، کیونکہ انٹینشن اچھی تھی۔ انہوں نے کہا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے میرے صحابہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور مجھ میں تم سے زیادہ اللہ کے لیے تقوی اور خوف موجود ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میرا ایمان کم ہے، میرا تقوی کم ہے، میں بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا ہوں، میں بہت زیادہ ایمان رکھنے والا ہوں، تم سے کہیں زیادہ۔ لیکن فرمایا کہ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، نفلی روزے ہیں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، وأصلی وأرقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، وأتزوج النساء، اور میں اسی طریقے سے میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ باتیں بتانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، اس سے کٹ آف ہو گیا، اس سے ڈیویٹ ہوا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تقوی اور ایمان اور نیکی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے آگے بڑھ جاؤں، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ ہے، that's the perfect and the best۔ اس سے آگے بڑھنا بھی غلط ہے، اس سے آگے بڑھنا ایکسٹریمزم ہے، اور اس سے کم کرنا بھی obviously وہ بھی سنت کے مخالف ہے۔ تو you have to reach، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پرفیکٹ بیلنس کریٹ کیا ہے وہ کرو، وہ مسنون ہے، وہ سنت ہے، وہ ریکوائرڈ ہے۔ اور جو بندہ اس سے ڈیویٹ ہوگا، جو بندہ اس سے آؤٹ ہوگا، فلیس منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ میں سے نہیں، میرا طریقہ نہیں ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے، وہ رحمانیت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی کانسیپٹ ہو سکتا۔ آگے چلتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دو باتیں میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، پھر باقی تفصیلات انشاءاللہ آپ نوٹس میں اسٹڈی کر لیجئے گا۔ دیکھیے، سیکولرزم جو ہے، عام طور پہ یہ ٹرم جو ہے یہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتی ہے،
عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سیکولرزم ان سمپل ورڈز ایک کامن انڈرسٹینڈنگ اس کی یہی ہے کہ پالیٹکس سے یا سوشل لائف، اگر آپ جنرلائز بھی بہت زیادہ کریں تو سوشل لائف، لیکن مینلی پالیٹکس سے، اور پالیٹکس کا ظاہرہ انفلوئنس جو ہے وہ آپ کی اکنامکس پہ ہوتا ہے، آپ کی پورے سوسائٹی کی سوشل لائف، ایون پرسنل لائف پہ بھی ہوتا ہے ظاہر ہے. تو پالیٹکس سے جو ہے دین کو خارج کر دے، عام طور پہ سیکولرزم اس معنی میں استعمال ہوتا. اسلام جو ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ جتنا پرسنل لائف آپ کی امپورٹنٹ ہے، جتنا میں ریلیونٹ وہاں پہ بھی ہوں، میں پالیٹکس میں بھی اتنا ریلیونٹ ہوں. اور اسلام نے اس کانسیپٹ کو اتنی اہمیت دی، خاص طور پہ پالیٹکس کے حوالے سے. ہمارے ہاں تو عام طور پہ سیاست کو ایک برا کام سمجھا جانا شروع ہو گیا ہے. ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ سیاست کا جو معاملہ ہے، یہ پالیٹکس ہے، اس میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کا کردار اتنا برا ہوتا ہے، اور اتنے جھوٹ اور فراڈ اور اتنے دھوکے بازیاں ہوتی ہیں کہ اب یہ پروفیشن اٹ سیلف جو ہے بہت زیادہ نیگیٹو ہو گیا. اس کے بارے میں ایک نیگیٹو فیلنگز اٹیچ ہو گئی ہیں لوگوں کی. جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے یہ فلاں پولیٹیشین ہے تو ایک نیگیٹو خیال یا سوچ آپ کے ذہن میں آتی. کہتے ہیں بڑا سیاسی ریمارک آپ نے دی ہے، یعنی سیاست نام ہی دھوکے کا یا جھوٹ کا رکھ دیا گیا ہے، یہ ڈپلومیسی کا نام رکھ دیا گیا. حالانکہ سیاست جو ہے، ہمارا دین جو ہے اس نے اس سیاست کو اتنی اہمیت دی، اور ہمارے دین یہ کہتا ہے کہ بیسکلی یہ سیاست والا کام یہ اتنا عمدہ اور اتنا اچھا کام ہے. سیاست ریئل معنوں میں سیاست، جو فنڈامنٹلز، اسلام کے فنڈامنٹلز کو فالو کرنے والا جو سیاست کا کام ہے. عام طور پہ یعنی اسلامک، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ یعنی صرف الیکشنز لڑنا یہ سیاست نہیں ہے. سیاست تو پورا ایک اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے اللہ کی زمین پر. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، یہ پوری زمین اللہ کی ہے، اس پہ اللہ کا نظام کو قائم کرنا، یہ بیسکلی سیاست کا اصل آبجیکٹو یہ ہے اور کام ہی یہ ہے. یہی اسٹرگل، یہ ساری اسٹرگل اسی کو سیاست کہتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ سیاست کا مطلب ہے جمہوریت، یا پھر جو بھی کرنٹ نان اسلامک سسٹمز ہیں اس کے مطابق اسلام، یعنی اسلام کیا مطلب لوگوں کے معاملات کو، پالیٹکس کو جو ہے مینج کرنا یا ان کو ڈیل کرنا، اس کو سیاست رکھا ہوا. الیکشنز کا نام سیاست رکھا ہوا، اور اسی طریقے سے الیاذ باللہ لوگوں کو دھوکے کا نام سیاست رکھا ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری، سیاست کی ذمہ داری یہ دی تھی انبیاء اور رسل کو. اور انبیاء اور رسل جو تھے ان کا کام تھا سیاست. کتنی بڑی بات ہے، ہم اس کو نیگیٹو سمجھتے ہیں لیکن یہ انبیاء کا کام تھا سیاست کرنا. اور سیاست سے مراد وہی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنا. سیاست کی ڈیفینیشن جیسا کہ امام ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی عنہ کی موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیاست اور حکومت مخلوق کی نگہداشت اور ان کے مفاد کی کفالت کی ضمانت کا نام ہے. یہ سیاست اللہ کی طرف سے عطا کردہ نیابت ہے، اس کے بندوں پر اسی کے احکام نافذ کرنے کا نام ہے. تو سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے، سیاست کا مطلب ہے لوگوں کے اجتماعی معاملات کی ذمہ داری، ان کے بینیفٹس، ان کے مفاد، ان کے رائٹس کی پروٹیکشن، اور اس طریقے سے اللہ کے نظام کو قائم کرنا. یہ سیاست ہے، اسلامک ڈیفینیشن آف سیاست. اور یہ کام انبیاء کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، جو رسول تھے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، ان کا کام تھا سیاست کرنا. وہ سیاست کیا کرتے تھے، وہ والی سیاست جس کی ڈیفینیشن امام ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنے مقدمہ ابن خلدون، کیونکہ عمرانیات اور سوشل سائنسز کے ایکسپرٹ امام ابن خلدون مانے جاتے ہیں، بہت بڑے، انہوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کی. تو انبیاء اور رسل کا کام یہ تھا کہ سیاست کرنا، پالیٹکس کرنا. اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ پالیٹکس کو ہم اس سے اسلام سے جدا کر دیں گے، تو obviously that person actually believes in injustice، ظلم، بربریت، اور اس پہ بلیو کرتا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، فرماتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے، اور یہی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر اس پالیٹکس کی وجہ سے جو ظلم اور بربریت کا نشانہ لوگ بنے ہوئے ہیں،
وہ اسی وجہ سے پہلے جمہوریت نظام آیا، جمہوری نظام، ڈیموکریسی آئی، سو کالڈ ڈیموکریسی، پھر اس کے بعد کمیونزم آیا، اور پھر پہلے اس نے اس کو لوگوں کو تباہ کیا، لوگوں کو دبایا، لوگوں کو یعنی پھر اس طرح ڈکٹیٹرشپ بھی رہی۔ کہنے کا مطلب ہے یہ مختلف نظام آئے جنہوں نے عوام الناس کا استحصال کیے، ان کو ٹارچر کیا، ان کو بری حالت ان کی کرتی، اور آج بھی دنیا سفر کر رہی ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن اسلامی نظام، اسلامی سیاست یہ تھی کہ جب آپ اللہ کے احکامات کو لاگو کریں گے، جب آپ لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے، تو دیٹس ایکچولی دا ریئل پالیٹکس دیٹ واز سپوز ٹو بی ڈن، جو ہم مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ تو آج ویسٹرن کنٹریز، یہ ویسٹ ہمیں بتاتا ہے، ماڈرنزم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ڈیموکریسی کی شکل میں یا سیکولرزم کی شکل کے اندر ہم نے جو ہے وہ پالیٹکس رن کرنی۔ تو یاد رکھیے کہ پالیٹکس ہو چاہے جو مرضی ہو، آپ کی سوشل لائف، اس میں بھی اسلام ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ اور خاص طور پہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہمارے جو کامنرز ہیں، ہمارے ینگسٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری اپنی پرسنل لائف میں سیکولرزم کا کانسیپٹ صرف ایک آئیڈیالوجیکل یا پولیٹیکل کانٹیکس میں نہیں یوز کیا جاتا۔ یہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں پالیٹکس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہماری سو کالڈ اسلامک سیکولرزم کا بھی ایک کانسیپٹ موجود ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو۔ اب اسلامک سیکولرزم یہ ایک عجیب بکواس ہے، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ٹرم بھی بڑی عجیب ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ ایک اچھا گندا میں کہہ رہا ہوں، مطلب دونوں اپوزٹ ٹرمز ہیں obviously، but I'm just using it to explain کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے آداب، دیکھیں اسلام کے مختلف ایسپیکٹس ہیں۔ اسلام کچھ چیزوں میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو ایک ریگولیشنز دیتا ہے، اور ایک انداز اسلام کا آپ کی اصلاح کرنے کا، آداب دینے کا، اخلاقیات یا آپ کے جو ایتھوز ہیں یا ایٹیکیٹس ہیں ان کے بارے میں گائیڈ لائنس دیتا ہے۔ ایک ریگولیشنز کا ایک اسپیکٹرم ہے، پورا ایسپیکٹ ہے، اور ایک آپ کا پورا ایٹیکیٹس کا۔ ہمارے پولیٹیشنز کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو کہاں سیاست سے خارج کرتے ہیں؟ دیکھو ہم بھی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں اچھی بات کرو، جھوٹ نہ بولو، ہم بھی ایوانوں کے اندر بات کرتے ہیں آداب اور اخلاق، اچھے انداز سے بات کرنا، لوگوں کی رسپیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام ہی نہیں، یہ اسلام کا ایک ایسپیکٹ ہے، یہ اسلام کے ایتھیکل ایسپیکٹ ہے، اسلام کے ریگولیشنز والے ایسپیکٹ، یعنی اللہ کے احکامات جو ہیں، جو اللہ نے قانون دیا ہے، جو اللہ نے نظام دیا ہے، وہ ایسپیکٹ جو ہے عام طور پہ اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم تو اسلام کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے پرسنل لائف کے اندر آپ دیکھ لیں، ہم لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے اچھائیاں کرتے ہیں، بڑی اچھی کرتی ہے، لیکن جب شادیوں کا معاملہ آتا ہے، ہمارا فن آتا ہے، when we are about to have some sort of fun، کوئی مزہ کرنے کی باری آتی ہے، ہماری شادیوں کے کوئی ہمارے فیسٹیولز آتے ہیں، خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں، رونے کے موقع ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسلام کو خارج کر دیتے ہیں۔ یہ بھی سیکولرزم ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اب یہاں پہ تو اسلام نہ لے کے آؤ بھائی، اب تو مزہ کر رہے ہیں، مزے کے اندر بھی تو کچھ کرنے دو نا۔ شادی کے اندر، شادی بیاہ کے اندر جو ہم علیاذ باللہ داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، نیکی بھی کام کر رہے ہیں، نمازیں سو کالڈ نمازی بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ کمیٹڈ مسلم بھی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ شادیوں میں آ کے اسلام ایسا لگتا ہے جیسے کہ علیاذ باللہ ہندوؤں کی شادی، نان مسلمس کی شادی۔ اسی طریقے سے جب مزہ کرنے کی باری آتی ہے، فن کرنے کی باری آتی ہے، تو سب کچھ چلتا ہے، گانے بھی چلتے ہیں، ڈرگس بھی چلتے ہیں، ایوری تھنگ چلتے ہیں۔ ویسے جناب پرسنل لائف میں بہت زیادہ نیک بھی ہوتے ہیں، سو کالڈ نمازی بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو خیر سے نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں۔ تو ہماری بھی پرسنل لائف میں، ہماری بھی یعنی یاد رکھیے کہ سیکولرزم کا کانسیپٹ صرف پالیٹکس کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایون دو جنرلی پولیٹیکل کانٹیکس میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، لیکن ہماری اپنی پرسنل لائف کے اندر آپ کو اسلام کو ہر جگہ پہ داخل کرنا، دیٹ از ایکچولی وٹ از ریکوائرڈ، دیٹ از ایکچولی وٹ از ایکچولی آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے، دس از وٹ یو ہیو ٹو ڈو، دس از وٹ یو آر سپوز ٹو ڈو۔ آپ نے مزہ کرنا ہے تو آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ یو ہیو ٹو کنسیڈر ریلیجس کنسیڈریشنز، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی ڈیفینیشنز، ریلیجس کنسیڈریشنز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ کہ ریلیجن میرا کیا کہتا ہے، میں ہاتھ بھی اٹھاؤں گا، ہاتھ بھی ہلاؤں گا، تو میں نے یہ سوچنا ہے کہ میرا اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، وٹ ڈز ہی ایکسپیکٹ فرام می۔ تو تب جا کے آپ سیکولرزم کو ہر لیول پہ جا کے آپ نے اس کو انکاؤنٹر کرنا۔ تو عام طور پہ سیکولرزم بہت زیادہ بکش نالج یا پالیٹکس تک محدود ہو کے رہ گیا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری اپنی اسلام کا ایک ایتھیکل ایسپیکٹ ہے، ایک ریگولیشنز کا ایسپیکٹ ہے۔
آداب بھی دیتا ہے, اخلاق کی بات بھی کرتا ہے, اچھائیوں کی بات کرتا ہے, کامن چیزوں کی بات بھی کرتا ہے, لیکن دیٹس ون پارٹ, دی ادر پارٹ از ریگولیشنس, جہاں پہ اتھارٹی کی بات کرتا ہے, کنٹرول کی بات کرتا ہے. ہمارے پولیٹیشینس جو ہیں وہ ایتھوس کی بات کرتے ہیں, ایٹیکیٹس کی بات کرتے ہیں, قرآن رکھا ہوتا ہے باقاعدہ, قرآن پر ہاتھ بھی رکھوا لیتے ہیں, سارے کام ہماری عدالتوں میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. کہتے ہیں جی اسلام پہ, یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کا ایک چھوٹا سا اسپیکٹ ہے. جب بات آتی ہے نظام کی, جب بات آتی ہے اللہ کے قانون کی, جب بات آتی ہے اللہ کو حاکم بنانے کی, اللہ کہتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے لڑائیوں اور جھگڑوں کے درمیان آپ کو حاکم بنا لیں. اور فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن یا مومن عورت مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کے اندر ان کے پاس کوئی اختیار ہو, کوئی تھرڈ آپشن ہو. نو, یو ڈونٹ ہیو دی آپشن, یو ہیو ٹو فالو اٹ. اس ایسپیکٹ آف ریلیجن کو ہم کہاں پہ فالو کرتے ہیں؟ دیٹس دا کوسچن دیٹ وی نیڈ ٹو آسک اورسیلفز. آگے سیکولرزم کا پس منظر کیا ہے؟ وائی واز اٹ, سیکولرزم کیوں جو ہے ویسٹ کے اندر چل سکا اور مسلم دنیا میں چلنا اس کا امپاسبل ہے ریالٹی میں, اصل میں, آئیڈیلسٹکلی. اور اسی طریقے سے اسلام کیوں اس کو بڑے فاؤنڈیشن فنڈامنٹل لیول پہ ریجیکٹ کرتا ہے, اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں, انٹروڈکٹری باتیں ہم نے کر لیں. آبویسلی دیز سیشنز آر جسٹ انٹروڈکٹری سیشنز, ورنہ اس میں بہت سی ڈسکشنز اور بھی ہیں, بہت سے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. تو ویسٹ میں یہ کیوں آیا اور اس کا سیکولرزم کا پس منظر کیا ہے, اس چیز کو ضرور آپ اپنے نوٹ سے اسٹڈی کیجیے گا انشاءاللہ العزیز. دیٹس آل فار ٹوڈے. ہمارے جو پچھلے جو نوٹس ہیں اس کے اینڈ پہ کوسچنس بھی دیے ہیں, پلیز گو تھرو دا کوسچنس ایز ویل اینڈ ٹرائی یور سیلف کہ ان کے آنسر آپ دے سکیں. اگر آپ آنسر دے پا رہے ہیں تو اٹ مینس یو ہیو دی گرپ آن دا بیسکس آف دس سبجیکٹ اور دس ٹاپک. اینڈ جزاکم اللہ خیرہ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.